बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम अल-कलाम में आप तमाम हज़रात को खुश आमदीद कहते हैं। सूरतुल बक़रा का तारुफ़ और सूरतुल बक़रा में जो पहला लफ्ज़ है अलिफ़ लाम मीम, जिन्हें हम हरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं, आज यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सूरतुल बक़रा अरबी ज़ुबान में बक़रा गाय को कहते हैं, और चूँकि इस सूरत में एक वाक़े का बयान है, वो इंशाअल्लाह हम आगे जाकर तफसील से बयान करेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि आप अपनी कौम से कहें कि वो गाय को ज़िबा करें। तो वहाँ पर गाय का ज़िक्र है, तो लिहाजा इस सूरत का नाम बक़रा है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा नाम रखा जाए कि जो पूरी सूरत पर हावी हो या उसका अहाता करने वाला हो वो नाम, ये ज़रूरी नहीं होता। कोई भी लफ्ज़ नाम रखा जा सकता है, बेशक वो लफ्ज़ अहम भी हो सकता है, वो लफ्ज़ अहम ना भी हो, फिर भी नाम दिया जा सकता है। आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इलाका होता है, उस इलाके में एक छोटी सी जगह होती है या कोई एक शख्स होता है, वो इलाका उसकी वजह से मशहूर होता है। सिर्फ़ उस एक वाक़े की वजह से, एक शख्स की वजह से या उस एक जगह की वजह से वो पूरा इलाका मशहूर होता है। तो लिहाजा नाम ज़रूरी नहीं होता कि वो पूरी स्टोरी का, पूरे वाक़े का या पूरी सूरत का या पूरे इलाके का वो नाम पूरा अहाता करता हो। तो यही मामला है कि कुरान मजीद में जितनी सूरतें हैं, उन सूरतों के जो नाम हैं, तो लाजिम नहीं है कि वो नाम पूरी उस सूरत का अहाता करने वाला हो। लेकिन सूरतुल बक़रा का जो पहला, यानी जिन्हें हम हरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं, अलिफ़ लाम मीम, कहा जाता है कि ये भी इस सूरत का नाम है। कुरान मजीद में बहुत सी सूरतें हैं कि हम देखते हैं कि उनका जो पहला लफ्ज़ है वो हरूफ़ मुक़त्तआत हैं, वही उनका नाम बन जाता है, जैसे यासीन है। तो लिहाजा अलिफ़ लाम मीम जो हरूफ़ मुक़त्तआत में से हैं, ये भी सूरतुल बक़रा का नाम है। सूरतुल बक़रा ये एक मदनी सूरत है, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो कौमों का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है, जो सूरतुल फ़ातिहा में भी जिनका ज़िक्र है, यानी एक नसारा और दूसरे यहूदी। इनकी तारीख़ को, इनके वाक़यात को, इनकी बाहमी जो चपकलश है, दुश्मनी है और अदावत है, उसको सूरतुल बक़रा में बयान किया गया है। और ये भी बताया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन कौमों को माज़ूल करके दुनिया की क़ियादत से, दुनिया की सियादत से, इमामत से, ये क़ियादत अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को दी है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जो तरबियत की, जो तालीम की, और जो उनको हालात और ज़माने के मुताबिक जो उनको तैयार किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे पारे में इसको फिर बयान किया है। तो सूरतुल बक़रा में जो मोमिनीन के साथ हालात गुज़रे, जो मुश्किलात थी, उनको भी बयान किया, और माशरती और समाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो अहकाम हैं, जैसे तलाक़ का मसला है, जैसे हैज़ के मसाइल हैं, इसके अलावा इन्फ़ाक़ के हवाले से बहुत से ऐसे मसाइल जो सूरतुल बक़रा में बयान किए गए, बल्कि हलाल व हराम और सूद और रिबा के हवाले से भी सूरतुल बक़रा में ही बयान किया गया है। ये कुरान मजीद की तवील तरीन सूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल फ़ातिहा के बाद यानी सूरतुल बक़रा को इस तरतीब में रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये तरतीब रखी, जिसे हम तौक़ीफ़ी तरतीब कहते हैं। आप देखिए, सूरतुल फ़ातिहा में बंदा दुआ करता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधी राह पे चला। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
ادھر دعا کرتا ہے، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ادھر بندے کا سوال ہے، بندے کی درخواست ہے، بندے کی گزارش ہے، اور ادھر اللہ کی طرف سے بندے کو جواب دیا جاتا ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام، حروف مقطعات پہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، اس لیے کہ علماء کرام، مفسرین کرام نے جو بھی 1400 سال میں 1500 سال میں جو اپنی تفاسیر میں لکھا ہے، اس کا ایک جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہے اور ایک علم کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے اس کائنات میں کوئی چیز بھی فضول پیدا نہیں فرمائی، اضافی پیدا نہیں فرمائی، اسی طرح قرآن مجید کا ہر حرف، ہر لفظ اپنی جگہ پر ضروری ہے، اور جہاں جو موجود ہے جب انسان پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو وہ اس کا مقام بالکل پرفیکٹ اور مکمل وہ مقام اس کا نظر آتا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں 29 سورتوں میں کی ابتدا میں یہ الفاظ آئے ہیں جنہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ان کو مقطعات کیوں کہتے ہیں۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، تقطیع، تو مقطعات وہ حروف جو علیحدہ علیحدہ کٹ کر آئے ہوئے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر 2-3 حروف کٹھے ہو جائیں تو ہم ان کو جوڑ لیا کرتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہے عربی زبان میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم جب وہ 3 حروف لیٹرز کو ہم جوڑتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، تو وہ ایک لفظ بن جاتا ہے، اس کا ایک معنی اور ایک مفہوم اس کا ہوتا ہے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ 3 حروف کٹھے ہیں لیکن یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ جو سورۃ البقرہ میں ہے الف لام میم، اسی طرح اور 5 سورتیں بھی ہیں کہ جہاں شروع میں الف لام میم آیا ہے، جیسے العنکبوت ہے، الروم ہے، سورۃ لقمان ہے، سجدہ ہے، آل عمران ہے، ان تمام سورتوں کے شروع میں بھی الف لام میم آیا ہے۔ اور یہ بھی اگر الف لام میم کو ہم سورت کا نام خیال کریں تو عرب میں یہ طریقہ تھا کہ وہ یعنی اپنے ان کے بچے ہوتے تھے، ان بچوں کا بھی سیم ایک نام رکھا کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ اس کو اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، یہ اس طرح نام ہو جاتے تھے، یعنی ایک نام جیسے سلیمان ہے، اس نام کے کئی، یعنی ایک ہی گھر میں ایک ہی باپ کے 3 بچے ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، تو ان سب کا ایک ہی نام ہوا کرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان صورتوں کے شروع میں جو ایک ہی حروف آئے ہیں، حروف مقطعات الف لام میم، تو یہ ان صورتوں کے شروع میں کیوں آئے ہیں، تو کیا یہ ان کا نام ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے نام یہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ حروف مقطعات کو شروع میں لانے کا، اس میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ وہ حکمت کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حروف مقطعات کو 29 سورتوں کی ابتدا میں لایا ہے۔ یہ میسج دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جو قرآن میں نے بنایا ہے نا، یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے، یہ انہی حروف سے بنا ہوا ہے، جیسے الف لام میم ہے، جیسے ہا میم ہے، جیسے عین سین قاف ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، اسی طرح کے حروف ہی ہیں یہ۔ کیوں؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ چیلنج ہے تمہارے لیے کہ تم بھی اسی طرح کتاب بنا کر پھر لے آؤ۔ 1500 سال ہو گئے، حروف وہی ہے، کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کرنی، تمہارے اندر ہی یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، یہی الف ہے، یہی با ہے، یہی تا ہے، یہی سا ہے، یہی جیم ہا خا، یہ وہی حروف ہیں جو تم بھی استعمال کرتے ہو، اسی سے تم بھی گفتگو کرتے ہو، اسی سے تم الفاظ بھی بناتے ہو، انہی سے تم جملے بھی بناتے ہو، انہی سے تم پیراگراف بھی بناتے ہو، انہی سے تم مضمون بھی لکھتے ہو، شاعری بھی کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو۔ تو لہٰذا تم اگر بنا سکتے ہو تو پھر بنا کر لاؤ۔ یہ چیلنج ہے جو در حقیقت حروف مقطعات کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
چیلنج ان کے سامنے رکھا ہے، نہ عرب کے لوگ جواب دے سکے اور نہ اب تک جو بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں قرآن پر، اسلام پر، دین پر، ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اس کا جو دوسرا مطلب سمجھ آتا ہے حروف مقطعات کا، وہ یہ ہے کہ جو سننے والا اس کو چونکانا مقصود ہے، اس کی توجہ مرکوز کروانا، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اورل ریسیٹیشن ٹریڈیشن ہے، یہ یعنی زبانی تلاوت کرنا، یہ ایک روایت جو مسلمانوں میں رائج ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ چونک جائے، وہ اس کی توجہ حاصل کی جائے، کہ جب آپ کہیں گے الف لام میم تو وہ غور کرے گا کہ یہ کیا الفاظ ہیں۔ جب وہ توجہ کرے گا اور ایکٹیو ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب وہ اگلا جملہ اس کے ذہن میں آئے گا، وہ سنے گا کہ اچھا یہ قرآن کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے، سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے، تو گویا کہ وہ ایکٹیو ہو کر آپ کی بات کو، آپ کی تلاوت کو وہ سنے گا، قرآن پاک کو وہ سنے گا۔ تیسری بات حروف مقطعات کے حوالے سے جو میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جیسے سورت کا نام ہے، جیسے میں نے بتایا کہ طٰہٰ سورت ہے، یاسین ہے، سورت نون ہے، قاف ہے، اسی طرح بہت سی صورتیں ہیں کہ حروف مقطعات پر ہی ان کے نام ہے، اور یہ بھی سورۃ البقرہ بھی اسی طرح ایک نام ہے۔ امام رازی کی تفسیر کبیر، اس میں انہوں نے حروف مقطعات پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، تقریباً کوئی 23 سے 24 پوائنٹس نکات انہوں نے بیان کیے، لیکن میں وہیں سے ایک عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام رازی کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے جو اسم ذاتی ہے اس پر دلالت کرتے ہیں، یہ بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ جو الف لام میم ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے ان اللہ اعلم۔ الف کا مطلب آنا، اور لام سے مراد اللہ، اور میم سے مراد اعلم، یعنی میں اللہ جانتا ہوں، جاننے والا ہوں۔ تو یہ اسماء اسم ذات اور اسماء صفات، اس پر امام رازی اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک اور رائے بھی بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں، یہ اللہ کے اسماء پر بھی دلالت کرتے ہیں اور بعض اسماء اللہ کے علاوہ پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جیسے الف ہے تو اس سے اللہ مراد ہے، لام سے جبریل مراد ہے، اور میم سے محمد مراد ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ انزل اللہ الکتاب علی لسان جبریل الی محمد، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب کو جبریل کی زبان پر نازل کیا، محمد کی طرف نازل کیا۔ تو لہٰذا یہ وہ حروف ہیں جو اللہ کے اسم کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جیسے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسم کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پہ مزید ہم گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری گفتگو کا موضوع ہے حروف مقطعات۔ آج ذرا ہم تفصیل کے ساتھ حروف مقطعات پہ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ جزوی طور پر تو ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے اس پر، اور آپ علماء کرام سے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ ذرا تفصیل کے ساتھ میں اس پہ گفتگو کروں، جو مختلف آراء ہیں اور مختلف جو تحقیقات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ایک پورا تصور آپ پر واضح ہو جائے کہ حروف مقطعات کیا ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام رازی کی تفسیر سے جو میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھا، اب قتادہ کا یہ کہنا ہے، حضرت قتادہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ہیا اسماء للقرآن کالفرقان والذکر، کہ یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الف لام میم، یعنی جتنے بھی یہ حروف مقطعات ہیں گویا کہ یہ قرآن کے نام ہیں۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الف لام میم یہ مخفف ہے، یعنی اس کو جسے ایبریویشن ہم کہتے ہیں،
یا شارٹ ہینڈ جیسے کہا جاتا ہے، یہ وہ انداز ہے اور یہ بھی عرب میں رائج تھا۔ اس کا ایک حوالہ مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ قلنا لہا، ہم نے اسے کہا، قفی کہ ٹھہر جا، یعنی عورت سے کہا کہ تو ٹھہر جا، فقالت کاف، تو اس نے کہا کہ ٹھہر گئی۔ اب دیکھیں اس نے کاف بولا، اب کاف کا مطلب کیا ہے؟ وقفتو، یعنی میں ٹھہر گئی۔ اب اس نے پورا لفظ نہیں بولا، اس نے صرف قاف قرآن مجید میں بھی آیا نا، قاف والقرآن المجید، ایک لفظ صرف قاف آیا۔ تو یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ جیسے عربی شاعری میں بھی، عرب کے ہاں بھی یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ بات کو بڑا مخفف کر کے بولا کرتے تھے۔ کئی دفعہ ہمارے ہاں بھی بات کو ہم مختصر کر کے بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح کا طریقہ عرب کے ہاں زیادہ رائج تھا، یعنی وہ پورا صیغہ، پورا ٹینس بولنے کے، سینٹینس بولنے کے بجائے وہ صرف ایک لفظ، ایک حرف بول دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ان کے ہاں رائج تھا۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہمارے سامنے یہ رکھا جاتا ہے، اس کا جواب میں پہلے گفتگو میں میرا یہ جواب آ بھی گیا ہے، لیکن میں وہ سوال بیان کر دیتا ہوں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی جب آپ کہتے ہیں قرآن بالکل واضح کتاب ہے، تو پھر ان الفاظ کو کیوں بیان کیا گیا؟ الف لام میم یا ایسے حروف مقطعات کیوں آئے ہیں؟ اس کا سمپل اور سادہ جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں قرآن نازل ہوا وہاں پہ ان الفاظ کے، ان حروف مقطعات کے نازل ہونے پر ان اہل زبان نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مشرکین ہوں، کفار ہوں، وہ ہمیشہ قرآن پر اعتراض کرتے تھے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے تھے، تضحیق کرتے، قرآن پاک پر اعتراض کرتے تھے، وہیں پر ان کا اعتراض ہوتا تھا۔ تو لیکن یہ جب حروف اترے تو ایک حوالہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کفار نے اس پر کوئی مذاق کیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا نازل ہو گیا، یہ تمہارے رب کی طرف سے کیا آ گیا؟ تو نہیں، کسی کافر نے، کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا، جبکہ وہ اعتراض کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو انداز ہے یہ ان کے ہاں رائج تھا، رب کے ہاں، اور وہ یہ سمجھتے تھے، ان کے ہاں یہ طریقہ مستعمل تھا۔ اب ناظرین کرام، آخر میں ایک بڑی اہم تحقیق ہے اور بڑی دلچسپ تحقیق ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا اس پہ توجہ کیجئے۔ ہمارے زمانے کے اور زمانے قریب کے، ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا حمید الدین فراہی صاحب۔ ان کی ایک تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ زبانوں کے حروف صرف آواز دیتے ہیں، جیسے انگریزی ہے، ہندی ہے، لیکن کچھ زبانوں کے یعنی حروف جو ان سے ہوتے ہیں وہ معنی اور اشیاء پر بھی دلالت کرتے ہیں، یعنی وہ لفظ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ اس سے چیز کی شکل بھی بن جاتی ہے، یعنی اشیاء پر بھی وہ دلالت کرتے ہیں۔ اور قدیم عرب میں جو حروف ہوتے تھے وہ معنی پر بھی دلالت کرتے تھے اور اشیاء پر بھی وہ دلالت کیا کرتے تھے، اور یہ طریقہ رائج بھی تھا، یعنی لفظ کی جو حیت ہوتی ہے حرف کی یا اس کی جو صورت ہے وہ اس انداز سے ہوتی تھی کہ اس سے ایک شے کے لیے وہ تعارف بن جاتا تھا، وہ حرف اس سے وہ شے بن جاتی تھی۔ یعنی مثال کے طور پر وہ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے عربی میں ہم بے لکھتے ہیں، جسے ہم عربی میں با کہتے ہیں، اردو میں بے کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ اس انداز سے لکھا جاتا ہے چونکہ عبرانی زبان میں، عربی عبرانی سے آئی، تو لہٰذا وہ جو بے ہم لکھتے ہیں اس کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے گھر ہوتا ہے، اور عبرانی میں بیت گھر کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ جو لفظ لکھا گیا، حرف لکھا گیا، اس کی دلالت ہو گئی گھر پر، یعنی گھر کے انداز میں وہ حرف لکھا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیم ہے تو یہ جمل اونٹ، یعنی اونٹ کی طرز پر اس کی جو حیت بنتی ہے، اس کی جو شکل بنتی ہے، تو پہلے زمانے میں جو جیم لکھی جاتی تھی وہ جمل چونکہ اونٹ کو کہتے ہیں تو لہٰذا اس کی حیت پر، اونٹ کی شکل پر جیم کو بنایا جاتا تھا۔ اسی طرح تو ہے
جسے ہم توئیں کہتے ہیں اردو میں، یہ جو تو ہے تو یہ اس کو سانپ کے معنی میں آتا تھا، یعنی اس کی شکل آپ کہہ لیجئے کہ یہ اس انداز کی تو لکھتے تھے کہ جو سانپ کی شکل ہوتی تھی۔ اور آپ اگر قرآن مجید میں جو صورتیں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر ہے کہ وہ سانپ بن گیا تھا، آپ ان صورتوں کو دیکھیں تو ان میں سے اکثر صورتوں کے شروع میں تو ہے، یعنی مثال کے طور پر توحہ ہے، توسین ہے، توسیم ہے، توسیم میم ہے، یہ صورتیں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور اژدہا اور سانپ کا ذکر ہے، ان صورتوں کا آغاز تو کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا علامہ حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک تحقیق کا موضوع ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، اچھا اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو الف لام میم کا جو حرف ہے، یہ الف گائے کا معنی اس وقت بتاتا تھا اور گائے ہی کی صورت پر اس کو لکھا جاتا تھا الف کو، اور یہ ان کی تحقیق ہے۔ تو وہ حروف مقطعات کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے محققین، علماء، مفسرین اس پہلو پر بھی توجہ کریں، اس لیے کہ جیسے مثال کے طور پر چائنا کی زبان ہے، یعنی چین کی زبان، اس کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ان کے جو حروف ہیں صرف معانی پر دلالت نہیں کرتے، وہ اشیاء کی حیت پر اور ان کی شکل پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسی زبانیں، تو لہٰذا اگر ہم عربی کی تاریخ میں جائیں، قدیم تاریخ میں جائیں اور عبرانی زبان کو، ہبرو جس کو کہا جاتا ہے، اس زبان کا ہم مطالعہ کریں تو ان کا آغاز اور ان کا طریقہ کار ایسا ہی تھا کہ وہ جو بھی حرف یا جو بھی لفظ بنتا تھا وہ کسی نہ کسی شے کی شکل پر، اس کی حیت پر اور اس کے وجود پر دلالت کیا کرتا تھا۔ تو علامہ حمید الدین فراہی نے یہ بھی ایک تحقیق کا دروازہ کھولا ہے کہ اگر آپ حروف مقطعات جو قرآن مجید میں ہیں، اگر آپ مزید ان پر تحقیق کریں اور انسانی تاریخ میں جا کر، زبانوں میں جا کر، حروف کی تاریخ میں جا کر، اور ان کا جو رسم الخط ہے، جو ان کی کتابت ہے، اس کی تاریخ میں جا کر اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ممکن ہے کہ ان الفاظ کو، ان حروف کو جو بنایا اور لکھا گیا قرآن پاک کے شروع میں، تو یہ اسی لیے ہو کہ اس سے اشارہ ہو ان واقعات کی طرف کہ جو اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر الف لام میم ہے، اگر الف کا انداز پہلے لکھنے کا گائے کی طرح تھا تو واضح بات ہے کہ سورۃ البقرہ میں گائے کے واقعے کا بیان ہے، تو اس لیے یہاں جو حروف مقطعات آئے ہیں وہ الف لام میم آئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک نئی تحقیق ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب تک جو میں نے گفتگو کی، یہ میں نے تقریباً 1500 سال یعنی حضرت ابن عباس سے میں نے اپنی بات کو شروع کیا، اور آج کے زمانے تک میں حروف مقطعات پر جو تحقیق ہوئی، جو مفسرین کرام کے اقوال ہیں، جو ان کی تحقیقات ہیں، جو انہوں نے اس سے سمجھا، وہ تحقیق میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حرف اور جو لفظ قرآن پاک میں بیان کر دیا، جو نازل ہو گیا، اس لفظ کی اپنی مقصدیت ہے، اس کی اپنی غرض ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے۔ انہی الفاظ پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے سوالات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آپ کے چند بڑے دلچسپ سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج سے متعلق ہیں اور ہماری رسوم و رواج سے متعلق ہیں۔ ایک سوال ہے کہ ذاتوں کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے، اور سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کیا خدا نے بندوں میں کوئی تفریق پیدا کی ہے، کوئی ڈویژن کیا ہے بندوں میں۔ عرب کے معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ قرآن مجید کا نزول ہوا، چونکہ وہ قبائلی معاشرہ تھا، اور اس قبائلی معاشرے میں جس کے پاس طاقت ہوتی تھی، دولت ہوتی تھی، وسائل ہوتے تھے،
اس کو برتر خیال کیا جاتا تھا، اور جو وسائل سے محروم قبیلہ ہوتا تھا یا جس کے پاس مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے کوئی اپنی شناخت، اپنا تعارف یا پس منظر نہیں ہوتا تھا، تو اس پر پھر بنیاد یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ اس کو تفوق حاصل ہے، اس کو برتری حاصل ہے، اور اس قبیلے کو برتری حاصل نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس تفریق کو ختم کیا ہے۔ واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے شعوب اور قبائل، یہ قومیں اور یہ قبائل ہم نے بنائے ہیں، کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی میوچول ریکوگنیشن جس کو کہا جاتا ہے، فقط اس مقصد کے لیے بنایا۔ باقی جو یہ تفریق پیدا کی جاتی ہے یا تفاخر، جسے پرائیڈ کہتے ہیں، فخر، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، یہ صرف ایک پہچان ہے، یعنی پتہ چل جائے کہ اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، اس کا تعلق فلاں قبیلے سے، اس کا باپ فلاں ہے، اس کا دادا فلاں تھا، بس اس حد تک پتہ چل جائے۔ یہ ایک پہچان، انسان اس کی ضرورت محسوس بھی کرتا ہے، معاشرتی سطح پہ، سماجی سطح پہ، بہت سے مقامات پر اس پہچان کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے اس حد تک اس کو بیان کیا، خدا کے ہاں بندوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی مقام پر جو ناظرین کرام ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا، اس میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی یہاں پر متقی سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے قوانین اور احکام کی شرم کرنے والا ہے، اس کی پابندی کرنے والا ہے، ان کا خیال کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا تو یہ دیا ہوا معیار ہے۔ باقی یہ جو ذات پات ہیں، یہ ہم کئی دفعہ اپنے ماحول سے بھی لیتے ہیں اور اپنے آس پاس کی اقوام سے بھی لیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے کچھ اچھی باتیں ہم سے لیں، کچھ بری باتیں لیں، اسی طرح ہم نے بھی ان سے کوئی اچھی بات لے لی، کوئی بری بات لے لی۔ تو یہ جو ذات پات کا تصور ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بر صغیر میں یہ ایک مرض کہہ لیجئے، بیماری ہے کہ ہم فلاں سید ہے، فلاں غیر سید ہے، فلاں اس ذات کا ہے، فلاں اس ذات کا ہے۔ میں نے قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع کو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسلام آیا اسی لیے تھا کہ یہ جو انسانوں نے اپنے بنائے ہوئے معیار جو فضیلت کے بنا رکھے ہیں، برتری کے، اسلام ان معیاروں کو ختم کرنے آیا تھا۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کے تمہارے یہ سارے روایات یہ آج میرے پاؤں کے نیچے، جوتوں کے نیچے، میں نے ان کو کچل کر، مسل کر رکھ دیا، ان کو پامال کر دیا ان کو۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم اسی طرح دوسروں کو اپنا غلام بناتے ہیں، محکوم بناتے ہیں، اپنی ذات کی بنیاد پر، اپنی پات کی بنیاد پر، اور اسی طرح اپنی شخصیت کی بنیاد پر اور اپنے خاندان اور برادری کی بنیاد پر دوسروں کو غلام بناتے ہیں۔ اسلام میں ہرگز اس کا کوئی تصور، نہ کوئی ڈویژن کا تصور ہے، نہ پرائیڈ کا تصور ہے۔ ہاں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف اور صرف میوچول ریکوگنیشن ہے، بس ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، بس اتنی اس حد تک ہے، باقی کچھ نہیں۔ یہ جو ذاتیں بن گئی، یہ پیشے ہوا کرتے تھے، اور ان پیشوں سے پھر یہ چیز ارتقائی عمل سے گزرتے گزرتے پھر یہ ذاتیں بن گئیں۔ تو لہٰذا ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر مسلمانوں کو۔ اللہ کے ہاں علم، تقوی، کردار، اخلاق، یہ ہے اصل عزت کا، یہ معیار ہے، باقی کوئی معیار نہیں ہے۔ ایک سوال بڑا اہم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ یہ ایک بہن کی طرف سے ہے سوال، اور وہ پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ بھئی شوہر ہے، خاوند ہے، تو اس کو بتایا جائے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی اس پر بیوی کے کچھ حقوق ہیں جو اس کی ذمہ داریاں، یعنی مثال کے طور پر ایک تو قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ جو حق مہر ہے
یہ مرد پر یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اپنی عورت کا حق مہر ادا کرے۔ وہ جتنا بھی مقرر کیا جاتا ہے تو وہ جتنا بھی ہو وہ ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ رسول اللہ نے ہرگز یعنی ایسے شخص کو کہ جو حق مہر باندھ تو دیتا ہے، بول تو دیتا ہے، لیکن نیت اس کی ہوتی ہے کہ کون ادا کرے گا، بھلا ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی، تو رسول اللہ نے اس کو وعید سنائی، اللہ کے عذاب کی، اللہ کی طرف سے سزا کی۔ اسی طرح نان نفقہ ہے، یہ بھی مرد کی ذمہ داری، چونکہ وہ کفیل ہے تو لہٰذا اس کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے رہائش، سکنا جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ عورت نے رہنا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے غالباً سورۃ الطلاق میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ باقی بیوی کے حقوق کیا ہیں وہ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے۔ جی، ہم بات کر رہے تھے بیوی کے حقوق کے حوالے سے۔ پہلا حق میں نے بیان کیا مہر ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ نفقہ ہے، نان نفقہ جس کو کہا جاتا ہے، رہائش ہے، اور پھر محبت اور عزت، اس لیے کہ نان نفقہ مل جائے، کئی لوگ رہائش بھی دے دیتے ہیں، حق مہر بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ پیسہ فراواں ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن بیوی کو عزت نہیں دیتے۔ اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی عزت کا خیال کرے، اس سے محبت کرے، یعنی یہ جذباتی حقوق آپ کہہ سکتے ہیں بیوی کے۔ اسی طرح عدل ہے، مساوات ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کی 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، تو واضح بات ہے کہ اس بات کی تعلیم ہے کہ عدل کرے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے یہاں تک کہا کہ جنگی حالات بھی ہوں، یعنی مردوں کی تعداد کم بھی ہو جائے، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو فرمایا کہ عدل پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک ہی بیوی، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو بے شک حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی ایمرجنسی حالات ہوں، پھر بھی ایک ہی بیوی تم اپنے نکاح میں رکھو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو۔ تو لہٰذا یہ بات پہلے نمبر پر ہے کہ عدل، انصاف، جسٹس یہ بنیادی بات ہے۔ اس کا جو شخص خیال کرے تو پھر وہ ایسے حالات میں کہ جب ضرورت وہ محسوس کرتا ہے، وہ فقہا نے بھی اس کو بیان کیا، علماء نے، اور ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے حوالے ملتے ہیں، تو وہ حالات دوسرے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں اور وہ ان میں ناانصافی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جب اللہ کے پاس قیامت کے دن آئے گا، اس کی جو ایک سائیڈ ہوگی، ایک پہلو ہوگا، وہ مفلوج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا یعنی فالج زدہ ہوگا، اس پر فالج ہوگا۔ تو لہٰذا حق بنیادی بات ہے، یہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح بد زبانی اور ظلم، یہ رویہ بھی اختیار بیوی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ظلم نہ ہو اور اس کے ساتھ بد زبانی بھی نہ کی جائے۔ اور بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا، یعنی وہ جذبات مختلف یعنی پہلوؤں سے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان کی اپنی عزت ہے، ایک انسان کی اپنی خواہش بھی ہے، ان کے جذبات ہیں، اور یہ ان کا خیال کرنا یہ بھی خاوند پر لازم اور ضروری ہے۔ آخری اس حوالے سے کہ جو دین کی تعلیم ہے، یہ بھی مرد پر عورت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین کی سمجھ بوجھ، اس کے بارے میں شعور، وہ ضرور اس کا اہتمام کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ایک اور سوال جو بہت ہی دلچسپ ہے اور اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اعراض برتا جاتا ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتا ہے۔ تو یہ کیا یہ سنت نبوی سے ہمیں کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے؟ یعنی اس بارے میں نہ شرمائے، اور صرف زبان نہیں ہوتی، یعنی بہت سے طریقے ہیں جس سے انسان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب دیکھیے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के सामने ये फरमाया, आपने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा महबूब आयशा है, यानी मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अपने अज़वाज में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये एक सहाबी के सामने रसूलुल्लाह ये फरमा रहे हैं। और फिर इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ख़ुद फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह जिस हड्डी से गोश्त यानी गोश्त लेकर खाते थे, तनावुल फरमाते थे, मैं उसी जगह से मैं खाती थी जहाँ रसूलुल्लाह अपने होंठ लब मुबारक रख कर पानी पीते, मैं वहीं से पानी पीती। बल्कि हदीस में ये भी आता है कि जिस गिलास से और जिस जगह से गिलास की हज़रत आयशा पानी पीती, उसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम से रसूलुल्लाह भी पानी पिया करते थे। तो गोया कि जो मोहब्बत होती है ये सिर्फ़ ये नहीं होती कि इंसान आई लव यू बोल देता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो मोहब्बत के बड़े अंदाज़ होते हैं, जैसे इंसान गिफ्ट करता है, और जैसे बर्थडे के मौका पर गिफ्ट कर दिया, या जैसे वैसे इंसान फूल घर लेकर जाता है, तो ये भी मोहब्बत का इजहार होता है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह के साथ दौड़ लगाई मैंने, जब मैं पहली दौड़ लगाई तो मैं जीत गई, रसूलुल्लाह पीछे रह गए। जब दूसरी मर्तबा चंद सालों के बाद या महीनों के बाद आप कह लीजिए कि दौड़ लगाई, तो फिर रसूलुल्लाह आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर मजाक करते हुए मुझसे फरमाया, आपने फरमाया कि आयशा ये उस शिकस्त का बदला है, यानी जो पहली मर्तबा तुम जीती थी मैं पीछे रह गया था, अब मैं जीत गया और तुम पीछे रह गई हो, तो लिहाजा ये उस शिकस्त का बदला है। तो मोहब्बत का इजहार, इसकी कोई ममानियत नहीं है। तो ये जो इजहार मोहब्बत है, और किससे करना है? बीवी से ही तो करना होता है, वहीं पर ही तो सारी मोहब्बतें और सारी उल्फतें और सारी चाहतें वहीं पर ही तो होती हैं, जो दीन भी बताता है, हमें शरीयत भी बताती है। तो लिहाजा इन मामलात में हमें शर्माना नहीं चाहिए। एक छोटी सी हिकमत की बात है, वो ये है कि अंधेरों को कोसने के बजाय चिराग जला देना चाहिए। हम जो जुल्मतों का शिकवा करते हैं, तारीकियों का शिकवा करते हैं, और हम दूसरों पर तनकीद भी करते हैं, हालात का रोना भी रोते हैं, तो हमें हालात को कोसने के बजाय, अंधेरों को कोसने के बजाय हमें चाहिए कि हम अपने हिस्से की शमा जला दें, और उसी शमा से फिर रोशनी आगे फैलती है और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। सूरतुल बकरा पे आगे इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे।